ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर ज़िया बाजवा है और मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मैंने एज ए प्रेसिडेंट पाकिस्तान ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन को भी सर्व किया हुआ है और मैं पास्ट प्रेसिडेंट हूँ POA का। और इस वक्त मैं रिटायरमेंट के बाद अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस अमार मेडिकल हॉस्पिटल में और बहरियटन हॉस्पिटल में कर रहा हूँ। नाज़रीन, आज का टॉपिक हमने बड़ा ही इंटरेस्टिंग सोचा है और जो है उसका नाम है ऑस्टियोआर्थराइटिस। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। ऑस्टियो मीन्स बोन, आर्थराइटिस मीन्स किसी भी जॉइंट में स्वेलिंग या पेन या इन्फ्लेमेशन, उसको हम कहते हैं कि इंसान के किसी की जोड़ में कोई भी सोजिश हो, कोई भी हो, पेन हो, प्रॉब्लम हो, तो हम उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ये बड़ा ही कॉमन मर्ज़ है, इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। हो सकता है आपको कोई चोट लगी है तो जॉइंट में प्रॉब्लम हो गया है, हो सकता है कोई इन्फेक्शन है तो उसको इन्फेक्टिव ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। अगर हो सकता है कि कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ है तो आपके जिस्म में चल रही है, उसकी वजह से जोड़ों में आपकी सोजिश है, तो हम उसके कहते हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस या इम्यून डिजीज़ की वजह से आर्थराइटिस हो गया। लेकिन जो कॉमनेस्ट है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जनरली एल्डरली पेशेंट्स में होता है और ये वुमेन में ज़्यादा होता है और उनमें होता है जिनमें फैमिली हिस्ट्री हो, जिनके पेरेंट्स में कोई हिस्ट्री हो, अपना वेट ज़्यादा हो, या जिन्होंने हाई प्रोफाइल एथलेटिक एक्टिविटी की हो अपनी लाइफ में, अर्ली लाइफ में, या उनको इस किस्म की ओवर यूज़ को स्पोर्ट्स एक्टिविटी की हो, तो जॉइंट्स में ये प्रॉब्लम हो जाता है। होता ये है कि जॉइंट की जो मोबिलिटी कम हो जाती है, चलने से दर्द होती है। आप मैं टिपिकल एग्जांपल नी जॉइंट की लूँगा क्योंकि ये कॉमनस्ट है। तो आप अताहियात पे बैठ के नमाज नहीं पढ़ सकते, सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने में दर्द होती है, ये प्रॉब्लम होती है और उसमें कभी कभी सोजिश भी हो जाती है। और हम लोग कहते हैं जी पानी पड़ गया है। बेसिकली पानी पड़ जाना एक बीमारी नहीं है, ये बीमारी की वजह से उसके अंदर जो फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, जो नेचर क्रिएट करती है ताकि उसके अंदर फ्रिक्शन कम हो जाए, तो आम लोग हम उसको कहते हैं जी पानी पड़ गया। लेकिन ये पानी पड़ जाना भी डिजीज़ नहीं है। हम ये देखते हैं कि जॉइंट के अंदर स्पेस कितनी मेंटेन्ड है और जॉइंट के अंदर जो कार्टिलेज है, जिसको मुर्कनी हड्डी कहते हैं, सॉफ्ट होती है, वो कितनी बची हुई है। ये सारी चीज़ें आपके जॉइंट को चलाती हैं। और इसके साथ साथ हमें देखना होता है कि ये डिज़ीज़ जो है स्लोली प्रोग्रेसिव है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है और उसको बढ़ने से रोकना होता है हमें। पेशेंट की डिमांड इम्पॉर्टेंट ये होती है कि उसकी मोबिलिटी है और उसको पेन ना हो। ये दो चीज़ें पेशेंट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और हमने ये देखना होता है कि पेशेंट एक्टिव भी रहे, फिज़िकल एक्टिविटी भी रहे और पेनलेस भी रहे। ये मैं थोड़ी मुख्तसर सी बात कहूँगा, डिटेल में जाएंगी, क्लासिफिकेशन है, कितना किस्म का होता है, क्या होता है, तो वो आम पब्लिक के लिए, आप लोगों के लिए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में भी नहीं हो। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि होता क्यों है, क्या इलाज है, कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। तो नाज़रीन, ये है कि जो कॉमन सी एक जो मिथ है, जो डर है लोगों में कि पता नहीं जब डॉक्टर के पास जाएंगे, नी जॉइंट में पेन है तो वो कहेगा लेट जाओ, दाखिल हो जाओ, कल आपका ऑपरेशन करेंगे, जोड़ की तब्दीली कर जाएंगे। ऐसा नहीं है बिल्कुल। किसी भी जोड़ में तकलीफ़ हो या जॉइंट में, जैसे आर्थराइटिस है नी जॉइंट में, तो उसके लिए ये फैसला करने का आया इनको ऑपरेशन की ज़रूरत है या नहीं, ये बहुत बड़ा फ़ैसला होता है। और हर पेशेंट जिसको पेन होती है, स्वेलिंग होती है, चल नहीं सकता, ज़रूरी नहीं है कि उसको ऑपरेशन की ज़रूरत हो। ऑपरेशन के अलावा भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं हमारे पास कि ऑपरेशन से बचा जाए। पर्टिकुलरली जो जॉइंट रिप्लेसमेंट आर्थोप्लास्टी है, जितनी डिले हो सके, जितना टाइम गेन किया जाए, उतना ही वो पेशेंट के लिए अच्छा होता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये ऑपरेशन अच्छा नहीं है, ऑपरेशन बहुत ही यूज़फुल है, लेकिन राइट पर्सन को राइट टाइम पे एडवाइस किया जाए तो इसके बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं। इसके अलावा हम जब इसको दर्द शुरू होती है, पेशेंट को एवेल्यूएट करते हैं, उसका एक्सरे लेते हैं, उसको हम देखते हैं कि ये डिज़ीज़ किस स्टेज में है, स्टेज 1 से लेके 6 तक और 6 तक ये चलती है, कहाँ कहाँ पे है। अगली स्टेज में हम पेशेंट को कहते हैं कि फ़िज़िकल एक्टिविटी जारी रखो, थोड़ी फिजियोथेरेपी करो, मोबिलिटी मेंटेन करो, जॉगिंग ना करो, वॉक कर सकते हो, कुछ जो पेन किलर या सोजिश कम करने के लिए दवाइयाँ हैं वो भी लो। अगली स्टेज में जब पेशेंट आगे थोड़ी सी और आगे बढ़ता है तो हम उसको
ایسی بھی دوائیں پرسکرائب کرتے ہیں جو کہ اس ڈیزیز کو آگے بڑھنے سے روکتے ہیں. کوئی بایولوجکس ہیں یا کچھ ریپلیسمنٹ نیوٹرینٹس ہیں جو نارملی جوائنٹ میں ہوتے ہیں, جیسے کونڈرائٹن سلفیٹ ہے, گلوکوزامن سلفیٹ ہے, اس قسم کی دوائیں ہیں جو پین کلر نہیں ہیں لیکن لانگ ٹرم یوز کرنے سے ڈیزیز کو آگے بڑھنے سے روک سکتی ہیں. تو ہم یہ پیشنٹ کو اسٹیج وائز ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ نے کس اسٹیج پہ کیا لینا ہے. ہم اس کو فزیوتھراپی, کوارڈسیپ اسٹرینتھنگ ایکسرسائز, کچھ پروٹیکٹڈ اور سپروائزڈ پین کلرز, یہ کہہ دینا پیشنٹ کو یہ دوائی لو, گھر جاؤ اور دوائیاں کھاتے رہو. مے بی اس کو پین کا تو آرام آ جائے لیکن لانگ ٹرم یوز سے اس کے گردوں کا ایفیکٹ ہو جائے, اس کے معدے میں زخم ہو جائے. تو یہ چیزیں ساری چیزیں ڈاکٹر نے دیکھنی ہوتی ہیں, اور یہی ریکویسٹ ہے کہ ڈاکٹر جب آپ کو کہے کہ فالو اپ کے لیے دوبارہ تشریف لائیں تو اس کو اوپر پلیز عمل ضرور کیجیے. کیوں؟ یہ آپ ہی کے لیے بہتر ہے. ڈاکٹر نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ لانگ ٹرم پین کلر کے یوز سے آپ کے اوپر کوئی سائڈ افیکٹ تو نہیں ہو رہا, آپ کو فائدہ پہنچانے کی بجائے کوئی نقصان تو نہیں ہو رہا. تو دوسری چیز ہے کہ جوائنٹ کے اندر انجیکشن بھی بڑی قسم کے ہوتے ہیں. میں اسٹیرائڈ کی بات نہیں کر رہا, اس کے علاوہ بھی بڑے ہوتے ہیں. جیسے اس کے اندر جیل کی فلنگ کر دیتے ہیں, جوائنٹ میں رگڑ کم ہو جاتی ہے, پیشنٹ ایکٹیو ہو جاتا ہے, پین کم ہو جاتی ہے, اور پیشنٹ جو ہے وہ اپنی نارمل فزیکل ایکٹیویٹی گین کر لیتا ہے. اس کے علاوہ آج کل نیا ٹریٹمنٹ بھی بہت اچھا آیا ہوا ہے جس کو ہم PRP ٹریٹمنٹ کہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں پلیٹلیٹ رچ پلازما, جو ہے وہ جوائنٹ میں انجیکٹ کرتے ہیں. یہ بڑا سمپل پروسیجر ہے, یہ دوائی نہیں ہوتی. پیشنٹ کے اپنی بلڈ کا تھوڑا سیمپل لے کے اس میں سے پلیٹلیٹس سینٹریفیوج کے لیے ہم علیحدہ کر لیتے ہیں اور وہ جوائنٹ میں انجیکٹ کر دیتے ہیں. پین لیس پروسیجر ہے, پیشنٹ انجیکٹ کروا کے گھر چلا جاتا ہے. اور یہ بھی بایولوجیکل ٹریٹمنٹ ہے. یہ اسٹیم سیل کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے, کارٹلیج کی ڈیجنریشن روکتا ہے, انفلیمیشن روکتا ہے, اور پیشنٹ کی جو آسٹیو آرتھرائٹس ڈیزیز ہے اگر ارلی سٹیج پہ ہے تو یہ بہت زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے اور کافی دیر تک پیشنٹ سمٹم فری رہ جاتا ہے. اس سے یہ فائدہ ہے کہ امیجیٹلی سرجری کی ضرورت سے بندہ بچ جاتا ہے. پین کلر جو ہارمفل ہیں, جو لانگ ٹرم یوز کرنے سے وہ اس کی ڈوز کم ہو جاتی ہے, یا بند ہو جاتا ہے, یا ٹھیک ہو جاتا ہے, اور یہ پیشنٹ کمفرٹیبل لیونگ کرتا ہے اور چلتا پھرتا رہتا ہے. یہ چلتا رہتا ہے, اور پیشنٹ اگر اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ پرابلمس ہیں اس کے لیے ہم بہت زیادہ اس کو توجہ دینے کے لیے کہتے ہیں. مثلا ویٹ کم کرنا ہے, جو کہ کہنا بہت آسان, کرنا بہت مشکل ہے. لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھیں, صرف واک کرنے چلنے سے ویٹ کم نہیں ہوتا. کسی کو میں نے واک کرتے ہوئے چلتے چلتے ہوئے پتلے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. اس کے لیے ریگولر بہت ہی ڈسپلن قسم کی آپ کو ڈائٹ کرنا لازمی ہوتا ہے. اور ڈائٹ جو ہے, ڈائٹنگ ڈزنٹ مین کہ اسٹارویشن, کہ آپ بھوکے رہیں. ڈائٹنگ مینس کہ ری ارینجمنٹ آف یور کاربوہائیڈریٹس اینڈ پروٹین ڈسٹریبیوشن ان یور ڈائٹ. کاربوہائیڈریٹس جیسے گندم ہے, آلو ہے, اس قسم کی چیزیں ہیں, میٹھی چیزیں ہیں, اس کی پرہیز کریں. فرائی چیزوں کو نہ کھائیں, اور کولڈ ڈرنکس نہ لیں. رات کا کھانا جلدی لیں, جلدی سوئیں, اور کھانوں کے درمیان میں نہ کھائیں. اور یہ چھوٹی چھوٹی نبلنگ جو سارے دن چھوٹا چھوٹا کھاتے رہنے, اس کو اوائڈ کریں. تو شام تک آپ کافی کیلریز جو ہیں وہ آپ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور اس کو آپ ڈسپلن طریقے سے کیری آن کریں, along with جو نارمل روٹین میں ایکٹیویٹی ہے اور ایکسرسائز وہ کرتے رہیں, تو آپ بہت بہتر طریقے سے ڈاکٹر کی ایڈوائس کے ساتھ اپنے وزن کو کنٹرول کر سکتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز جو پیشنٹ کے ہاتھ میں ہے وہ ویٹ کنٹرول ہے. ڈاکٹر صرف ایڈوائز کر سکتا ہے. اگر آپ خود نہیں چاہیں گے تو وزن کم کرنا, تو ڈاکٹر جتنی مرضی کوشش کر لے, یہ کام نہیں ہوگا. تو اس لیے یہ سب سے بڑی ریکویسٹ ہے کہ اپنا ڈائٹ اور کھانے کی ہیبٹس کو جو ریگولرائز کریں, ایکسٹرا چیزیں یہ نہ کھائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو گھٹنے کے جو تھائی کے جو مسلز ہیں اس کو اسٹرینتھ کرنے کے لیے کوارڈسیپ اسٹرینتھنگ ایکسرسائز کریں. ایکسرسائز میں یاد رکھیں کہ اگر آپ آسٹیو آرتھرائٹس ہے, واک کر سکتے ہیں, سائیکلنگ کر سکتے ہیں, ایلپٹیکلز کر سکتے ہیں, سوئمنگ کر سکتے ہیں. جاگنگ نہ کریں, بھاگے نہیں, کودے نہیں, نیچے نہ بیٹھیں, چوکڑی مار کے نہ بیٹھیں, سیڑھیوں سے پرہیز کریں. یہ ساری چیزیں بڑی ہی امپورٹنٹ ہیں جن پہ جنرلی میں نے دیکھا ہے کہ سرجنز بھی اور پیشنٹ بھی کم توجہ دیتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آپ کو ایک جوائنٹ میں پین ہے تو چھڑی کا استعمال یا کین کا استعمال
بہت زیادہ ہیلپ ہوتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جنرلی ہمارے لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. ایون میری ایکسپوز 70 ایئرس بھی ہے تو میں کین ہاتھ میں لینے سے اوائڈ کروں گا کہ لوگ کہیں گے پتہ نہیں بوڑھا ہو گیا ہے. تو بوڑھا اب کب ہونا ہے اور اس کے علاوہ کب ہونا ہے؟ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہاؤ کمفرٹیبل یو آر وائل یو آر موونگ اینڈ ہاؤ یو آر پروٹیکٹنگ یور جوائنٹ جو آلریڈی وہ تھوڑا ڈیمیج ہو چکا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ کو ڈیفینیٹو اینڈ پوائنٹ سرجیکل ٹریٹمنٹ تک جتنا ٹائم مل سکے وہ لیں. اور سرجری جیسے ریپلیسمنٹ آرتھوپلاسٹی جوائنٹ ریپلیسمنٹ بھی میں بات کر رہا ہوں, اس کے لیے اتنے بہت زیادہ جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر یہ اینڈ سٹیج پہ ہے, سٹیج 5-6 میں چلا گیا ہے, آپ سے چلا نہیں جاتا, آپ واش روم بھی چاہتے ہو تو پرابلم ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, گھر والوں کو بلانا پڑتا ہے, اور آپ ایک کافی حد تک ڈسٹرب بھی ہو جاتے ہو. تو اگر آپ ادروائز ٹھیک ہو, موبائل ہو, چل سکتے ہو, تو آئی تھنک یو آر دی بیسٹ کینڈیڈیٹ فار جوائنٹ ریپلیسمنٹ آرتھوپلاسٹی. تو اس سے بھی گھبرائیں نہیں, بالکل ایک پروسیجر ہے, ویری یوزفل پروسیجر ہے. اگر پراپر طریقے سے کیا جائے تو اس کے رزلٹس بھی بہت اچھے ہیں اور پیشنٹ بڑا کمفرٹیبل ہوتا ہے. پوری دنیا میں ایسے سینٹرز ہیں جہاں پہ صرف جوائنٹ ریپلیسمنٹ کے ہی آپریشن ہو رہے ہیں. جب دنیا میں ہو رہے ہیں, لوگ کروا رہے ہیں, تو ہمارے یہاں بھی ہوتے ہیں کرنے چاہیے. لیکن جنرلی اس میں 2 پرابلمس آتے ہیں. ایک ایکسپینسو ہوتا ہے, اس کے جو اکوپمنٹس ہے, وہ انسٹرومنٹس ہیں, وہ بہت ایکسپینسو آتا ہے, امپورٹڈ ہوتا ہے, وہ ہمارے بس میں نہیں ہے. دوسرا یہ کہ تھوڑی اس کے بارے میں لوگوں میں ڈر بھی ہے, متس بھی ہیں, کچھ جینون بھی ہیں میں کہوں گا, لیکن وہ تھوڑا سا ایگزیجریٹڈ بھی ہے, تھوڑا بڑھا چڑھا کے کیا ہوا ہے. کیونکہ عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بعد جب پیشنٹ گھر جاتا ہے, اپنے رشتہ داروں سے پوچھتا ہے, ہمسایوں سے پوچھتا ہے, ہر ایک سے پوچھتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ارد گرد ہر بندہ ہی ڈاکٹر ہے, ہر بندہ ہی اپنی ڈائمینشن سے آپ کو ایڈوائس کرے گا. اور وہ جو 20 سے 40 سال سے سرجری کر رہا ہے اور اتنے سالوں پڑھ رہا ہے اور پڑھا رہا ہے ڈاکٹر, اس کی جو ایڈوائس ہے اس کو اوپر افیکٹ دیتا ہے. ایک لے مین جو ایک لفظ بھی نہیں پڑھا ہوا, صرف شاید اس نے گوگل کھول لیا, تو اس کی ایڈوائس کو فالو کر کے باقی سب کو نل اینڈ وائڈ کر کے پھینک دیتا ہے. نہیں جی نہیں, مجھے مامے تو پتر نے کیا سی یہ کام کرو, ایسے ہی کرتا ہے. یہ تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے. یاد رکھیں, آپ کے لیے آپ کا بہترین دوست آپ کا ڈاکٹر ہی ہے, اور ڈاکٹر کو بھی چاہیے کہ ٹوٹلی پروفیشنل ایڈوائس دیں, ٹوٹل پروفیشنل ایڈوائس دیں, اور اس کے مطابق پیشنٹ کو چاہیے کہ فالو اپ کریں. اگر پیشنٹ پورا اس کو فالو کرتا ہے, ان کے انسٹرکشنز کو فالو کرتا ہے, تو پیشنٹ کو بہت فائدہ پہنچتا ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ ڈاکٹر کی ایڈوائس پہ عمل کریں, ڈاکٹر کو سے مشورہ لیں, اپنے آپ کو ایویلیویٹ کریں کہ آپ کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں آسٹیو آرتھرائٹس میں, اور اس کیٹیگری کا بیسٹ پاسبل ٹریٹمنٹ کیا ہے وہ آپ کے لیے ہے. اس کو فالو کریں اور انشاءاللہ آپ کو فائدہ پہنچتا ہے اور بہت پیشنٹس کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں. کسی بھی اسٹیج پہ ڈاکٹر آپ کو کہے کہ ہاں آپ سرجری کی ضرورت ہے تو سرجری بھی کرائیں. ایک چیز اور یاد رکھیے کہ نی جوائنٹ, ہم نے ایک فار این ایگزامپل آپ کو آج میں ڈسکشن میں شامل کیا ہوا ہے کہ سرجری ریپلیسمنٹ کے علاوہ بھی بہت سی سرجریز ہیں جن کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور بہت فائدہ مند ہو سکتی ہے. وہ اس کے لیے جوائنٹ آپ کا اپنا ہی رہتا ہے, اس میں ری الائنمنٹ سرجری ہے اور بہت ساری سرجری ہیں. اور کیمرے کے ذریعے ہم جس کو آرتھوسکوپی کہتے ہیں, آرتھوسکوپ کیمرہ جوائنٹ میں ڈال کے سارا جوائنٹ اندر سے دیکھا جاتا ہے, اس کی صفائی بھی کی جاتی ہے, کچھ ٹوٹ پھوٹ کا جب شکار ہوتا ہے اس کو ٹھیک بھی کیا جاتا ہے, اور پیشنٹ کا جو جوائنٹ ہے وہ کھولا نہیں جاتا, اس کو چیرا نہیں دیا جاتا, اور اس کے لیے ریکوری بھی ارلی ہے, اور پیشنٹ میں موربیڈیٹی مینس کہ اس میں زیادہ ٹیشو کو اندر ڈیمیج بھی نہیں ہوتا, اور اس کے رزلٹ بھی بہت اچھے ہیں. لیکن یہ سب چیزیں کہ آپ کو ان سب میں سے کیا چاہیے آپ نہیں بتا سکتے, آپ کے رشتہ دار نہیں بتا سکتے, آپ کے ہمسائے نہیں بتا سکتے. اس بارے میں جو بیسٹ ایڈوائس ہے آپ کا ٹریٹنگ فزیشین یا سرجن ہے وہی دے سکتا ہے. میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا, جب بھی آپ کو کسی بھی قسم کی میں آرتھوپیڈکس کے ریلیٹڈ سے بات کرتا ہوں, میں بالکل یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ہمیشہ صرف پرائیویٹ ڈاکٹر کے پاس جائیں. پورے پنجاب میں, پورے پاکستان میں پبلک سیکٹر میں ڈاکٹر ہاسپٹلس کھلے ہیں, ہر وقت وہاں پہ ڈاکٹر موجود ہوتا ہے, تمام آرتھوپیڈکس یونٹس ہیں,
وہ سرجریاں بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، صرف ایک مسئلہ ہوتا ہے، تھوڑی دیر انتظار کرنا پڑتا ہے، باری کا انتظار ہوتا ہے، بیسٹ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر میں آتے ہیں، مہنگا ہوتا ہے، پیشنٹ میں بھی کہ ہمارے کلچر میں پیشنٹ کا تھوڑا زیادہ سیٹسفائی ہوتا ہے، تھوڑا ایگو کا مسئلہ بھی ہوتا ہے اور جلدی بھی ہو جاتا ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں آپ کو چاہیے کہ جلدی بھی چاہیے، سارا کچھ چاہیے، تو پھر آپ پرائیویٹ سیکٹر میں آ سکتے ہیں۔ میں یہ کہوں گا اگر مجھ سے آپ نے کبھی کانٹیکٹ کرنا ہے کوئی پیشنٹ دکھانے کے لیے، تو آپ آن لائن اولے ڈاک کے تھرو اپنی اپائنٹمنٹس لے سکتے ہیں، اور بلا خوف و خطر پورے اعتماد کے ساتھ آپ میرے ساتھ تمام پرابلمس جو ہیں وہ ڈسکس سکتے ہیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین گائیڈنس دی جائے گی اور آپ کے لیے بیسٹ پاسبل ٹریٹمنٹ دیا جائے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔